अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ रफ़ीक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट विद काशिफ रफ़ीक। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की दोस्ती, सियासी इत्तेहाद काफ़ी पुराना है और ये इत्तेहाद की बुनियाद उस वक़्त हुई जिस वक़्त पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और उस हुकूमत से बहुत सारी शिकायत थी, बहुत सारा मामला था और उस तमाम की तमाम सूरत हाल के अंदर कोई ये महसूस नहीं कर पा रहा था कि चीज़ों को कैसे चलाया जाए, कैसे आगे लेके जाया जाए और कैसे चीज़ों को मैनेज और मनूवर किया जाए। उसके बाद ये तमाम सियासी जमातें आपस में मिली और उनके मिलने के बाद जो है वो एक इत्तेहाद आया और PDM की हुकूमत PDM की तौर प्लेटफार्म से फिर एक हुकूमत बनी और तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ अदम एतमाद वजूद में आई और इमरान खान साहब को घर जाना पड़ा। अब उसके बाद से पीपल्स पार्टी और नून लीग चल रहे हैं, इलेक्शन भी कंटेस्ट किया, फिर वफाकी हुकूमत भी बनाई, फिर बाकी मामला और चीज़ें भी चलाई, लेकिन न जाने ऐसा क्या अमल हुआ कि एक सैलाब के बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऊपर से एक इशू जब शुरू हुआ और वो इशू इतना ब्लो कर गया कि पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ और उसमें जो नून लीग है, मरकज़ी हुकूमत है, उसको 1 माह की मोहलत दी गई। क्या मोहलत दी गई, किन वजूहात पे दी गई, इसी के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए मुस्लिम लीग नून से पंजाब की रुकन असम्बली हैं उज़मा कारदार साहब, उन्होंने मुझे ज्वाइन किया, जबकि सिंध हुकूमत की जानिब से नादिर गब्बोल साहब तर्जुमान सिंध हुकूमत हैं, उन्होंने मुझे ज्वाइन किया। दोनों अहबाब को मैं खुशामदीद कहता हूँ। नादिर गब्बोल साहब, सर CEC का इजलास हुआ, 1 माह की मोहलत दी गई, सर किन किन नुकात को फुलफिल ना करे तो फिर उसके बाद दोबारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है इस दी हुई मोहलत के ऊपर दोबारा गौर खोज करेगी और फिर फैसला करेगी कि उसने नून लीग के रास्ता इलादा करना है या साथ रहना है? सर जी बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे जो बुनियादी बात है वो तो बिलावल भुट्टो ज़रई साहब ने अभी चंद दिन पहले एक तकरीब थी कराची में, तो उसमें खुद फरमाया कि हम सियासत में 2 चीज़ों के लिए आते हैं, एक तो आवाम की खिदमत करने के लिए और दूसरी इज्जत के लिए आते हैं। तो सबसे जो बेसिक जो चीज़ है जिसपे नून लीग को अपना रवैया चेंज करना पड़ेगा वो ये है कि हम कोई उनके खुदा न खास्ता कोई नौकर या कोई गुलाम नहीं है उनके, हम उनके कोalition पार्टनर, और वो भी हम सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत की तसलसली के लिए और आइन को सेफगार्ड करने के लिए हमने उनका साथ दिया ताकि गवर्नमेंट बने और मुल्क चलते रहे। कोई और हमारे पास मजबूरी नहीं है और कोई इस तरह का रवैया जो इन्होंने माजी में रखा था तो वो उसको हम आगे मजीद एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बाकी ओबियसली जो इश्यूज आते रहते हैं वो तो जो सिंध के लिए जो फंड्स हैं वफाक की तरफ से, चाहे PSDP के अंदर जो प्रोग्राम्स होते हैं या कराची के लिए जो बजट माजी में अनाउंस किया गया था फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, उस पर रुकावटें आती हैं। तो ये चीज़ें साथ साथ चलती रहती है, बट बुनियादी चीज़ वही है जो मैंने ऑलरेडी कहा कि इज्जत हमें इनको देनी पड़ेगी क्योंकि हम इनके कोalition पार्टनर हैं। कोई हमें ज़बरदस्ती नहीं है। अगर ये इस तरह का रवैया रखेंगे तो फिर इनके साथ चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो सदर आसिफ ज़रदारी साहब के पास जाहिर सी बात है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और जो सदर अयाज सादिक स्पीकर नेशनल असेंबली वो भी आए थे। उन्होंने भी यकीन दहानी कराई और आई एम श्योर प्राइम मिनिस्टर साहब का भी रब्ता हुआ होगा जो कि ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है, बट आई एम प्रीटी श्योर शहबाज शरीफ साहब ने डायरेक्टली भी रब्ता किया होगा सदर साहब से और यकीन दहानी कराई होगी कि जो पंजाब हुकूमत की तरफ से जो इश्यूज आए हैं उसमें मजीद इस तरह की कोई बयानबाजी नहीं होगी। और बिलावल भुट्टो ज़रई साहब को प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनवाइट किया था प्राइम मिनिस्टर हाउस में, वहाँ पे मुलाकात हुई थी, वहाँ पे भी तकरीबन इसी तरह की बातें हुई थी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से ये यकीन दहानी कराई गई कि हमारी इज्जत का और हमारे जो रुतबे का वो ख्याल रखा जाएगा। जी बिल्कुल ठीक। जो हमारी इम्पोर्टेंस है उसको मद्देनजर रखा जाएगा। जी ठीक। उज़मा कारदार साहबा, अगर जमहूरियत का तसलसल की बात करें, पार्लिमान के तसलसल की बात करें, आइन के तसलसल की बात करें, तो फिर तो तमाम सियासी जमातें जो इक़्तिदार में हैं उन सब की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चीज़ों को अफ़हाम व तफ़हीम से आगे लेके जाएं। तो पीपल्स पार्टी का एक वास्ट मैंडेट है आपके साथ, तो क्यों उनको रिगार्ड रिस्पेक्ट नहीं दे रहे और क्यों ऐसे जो है वो चीज़ें ब्लो अप हो रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। मेरे ख्याल में थोड़ी बहुत सर्दी गर्मी हुई थी पंजाब और सिंध के दरमियान, लेकिन अब तो सीज फायर हो गया है, मामला सेटल डाउन हो गया है। देखिए, ताली तो दोनों हाथों से बजती है ना, एक हाथ से तो नहीं बजती है। और किसी सूबे की अगर चीफ एग्जीक्यूटिव एक अपने तरीके के साथ इतना बड़ा, वो आपको पता है फ्लड का रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन
चला जिसमें तकरीबन 24 लाख लोगों को महफूज मुकामात पे पहुंचाया गया, तो ये कोई छोटी बात नहीं थी। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बाकी सूबे जो हैं हमें सपोर्ट करेंगे और हमारे साथ चलेंगे, लेकिन जब तनकीद पर आए, तनकीद हो और ऐसे मशवरे हो जो जिनका ताल्लुक पंजाब के साथ हो ही ना सिरे से। बिस्प की बात जो थी वो पहले भी डिस्कस हुई थी कि बिस्प का डाटा जो है नंबर 1 तो वो फेडरल उसमें आता है इख्तियार में, हमारा तो उनसे कोई ताल्लुक नहीं है बिस्प से। तो दूसरे मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि जी मैं इज्जत करती हूँ जरदारी साहब, बिलावल मेरे छोटे भाई हैं, लेकिन हमें बिस्प का डाटा नहीं चाहिए, हमें डाटा चाहिए सैलाब ज़दगान का। और वो अब पूरी पंजाब हुकूमत रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है, सारा तखमीना लगाया जा रहा है किसको कितना नुकसान हुआ, और कोई भी शख्स ऐसा नहीं है। कई सफेद पोश लोग हैं जिनका बिस्प में बिल्कुल नाम ही नहीं है, तो वो उन बेचारों का क्या कसूर है कि आप फिर उनको आप इग्नोर कर दें। तो ये एक ही दफा पूरा एक सिस्टमैटिकली तखमीना लगा के फिर रिहेबिलिटेशन जो है वो शुरू हो जाएगी। अब मुझे नहीं समझ आती कि ये 1 महीने का सो कॉल्ड अल्टीमेटम फिर कहां से आ गया है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई है और बिलावल साहब ने जो गिले शिकवे करने थे वो किए, प्राइम मिनिस्टर ने सुना है, साग डार भी साथ थे, या सादिक ने भी इनको पूरी तसल्ली दिलवाई कि जी आपके जो भी रिजर्वेशंस हैं, जो भी आपकी शिकवे शिकायत हैं वो दूर किए जाएंगे। अब इतनी यकीन दहानी कराने के बाद मुझे नहीं समझ आई कि ये 1 महीने की अब फिर क्या कहानी शुरू हो गई है। कोई फेडरल के साथ अगर इनका कोई इशू है, क्योंकि पंजाब में और सिंध में तो अब आपने देखा है कि कोई आपस में इस तरह की कोई बयानबाजी नहीं है, बिल्कुल ऐसी। लेकिन उस्मा साहिबा, मैं एक ज़िमनन सवाल करना चाह रहा हूँ कि कोई बयानबाजी नहीं होती। जब आप लोगों की मीटिंग होती है चीफ मिनिस्टर साहिबा से या आपकी पार्टी की मीटिंग होती है, तो आपने क्या वहाँ पे ये डिबेट हुई कि जब कभी प्रेसिडेंट साहब आते हैं पंजाब में तो चीफ मिनिस्टर साहिबा रिसीव करने क्यों नहीं जाती? देखिए, एक प्रोटोकॉल बुक है जी, ठीक। आप अगर वो प्रोटोकॉल बुक निकाल के पढ़ें तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि जब प्रेसिडेंट साहब तशरीफ लाते हैं तो उनका इस्तकबाल करने के लिए गवर्नर साहब जाते हैं, बिल्कुल ठीक। और जब प्राइम मिनिस्टर आते हैं तो उनका इस्तकबाल करने के लिए चीफ मिनिस्टर साहिबा जाती है। जी बिल्कुल। तो ये प्रोटोकॉल के मुताबिक रिक्वायरमेंट है। तो इसमें मुझे नहीं समझ आती कि आप व्हाई डू यू एक्सपेक्ट के चीफ मिनिस्टर जाके तो प्रेसिडेंट का इस्तकबाल करें, वो तो उसकी तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है। बिल्कुल ठीक। गब्बोल साहब, सर पंजाब और सिंध में जो बयानबाजी थी वो तो थम गई, अच्छी बात है, चूँकि वो जो साजिशी थ्योरियाँ थी कि शायद पीपल्स पार्टी अलहदा हो जाएगी तो चलती हुई हुकूमत उसके क्या चीज़ें हो जाएगी। इस्लामाबाद है ना सर, यहाँ पे ज़रा ज़्यादा थ्योरीज ब्लो अप कर जाती हैं। पंजाब और सिंध का तो मामला सेटल हो गया, तो अब आपका जो अल्टीमेटम है वो वफाक के साथ है, कोई इशू अब वफाक के साथ है सर? देखिए, वफाक के साथ तो इश्यूज वो तो काफी टाइम से चलते रह रहे हैं और चलते रहेंगे भी शायद, मगर जो मैंने अर्ज किया वो बुनियादी हुई कि जो एज कोलिशन पार्टनर जो हमारी रिस्पेक्ट का ख्याल रखना है तो उस पर थोड़ा फोकस किया जाए, तो वो चीज़ अगर इंश्योर हो जाए तो फिर तो सब सही है। और सबसे जो इन्होंने जो मेरे लिए शॉकिंग बात थी, बल्कि हर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर के लिए शॉकिंग बात थी कि आई बिलीव इनकी जो पंजाब हुकूमत की जो तर्जुमान थी, उन्होंने कहा था कि बिलावल साहब जब फॉरेन मिनिस्टर थे तो उन्होंने शायद शहबाज शरीफ साहब की को भी पता नहीं नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, कोई इस तरह की बातें विच वाज वेरी बिलो द बेल्ट और अनफॉर्चुनेट बातें थी। खैर मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, बिकॉज जिस तरह मेरी बहन ने ऑलरेडी कहा कि अभी फिलहाल सीज फायर चल रहा है, तो सीज फायर बरकरार रहना चाहिए जब तक कि जो 1 महीने का अल्टीमेटम दिया गया है, जो हमारे ग्रीवेंसेज हैं उसको एड्रेस किया जाए। नून लीग की तरफ से सिर्फ वफाक की बात नहीं है, पंजाब के अंदर भी कोई इश्यूज है। आई बिलीव जो हमारे कुछ MPs हैं पंजाब में, जो अली हसन गिलानी साहब है और चंद और जो MPs हैं, उनकी भी कोई इश्यूज है पंजाब गवर्नमेंट के साथ। आई बिलीव उनके कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो डेवलपमेंट है वो शायद उस तरह सिक्योरिटीज भी वापस ले ली गई थी, शायद पंजाब ने शायद सिक्योरिटीज भी वापस ली थी। जी सिक्योरिटी तो यही जो बयानबाजी शुरू हुई थी उसके बाद बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ था कि एक ऐसा शख्स जो कि तालिबान के हाथों अगवा
کیا جا چکا ہے ماضی میں اس کی سیکیورٹی واپس لے جانا، اور اس کے علاوہ آئی تھنک ان کے جو تمام ان کی فیملی ممبرس کی سیکیورٹی واپس لی گئی تھی. جو یوسف رضا گیلانی صاحب ناٹ اونلی چیئرمین سینیٹ ہے بلکہ سابقہ پرائم منسٹر بھی ہے، تو ہی از انٹائٹلڈ ٹو سیکیورٹی. تو یہ جو چیز ہے نا، یہ بہت انفارچونیٹ اور شاکنگ، اور یہ ان ایکسپیکٹڈ تھی. یہ ہم مطلب آپ سمجھیں کہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ بیان بازی کی وجہ سے مریم صاحبہ اس طرح کی چیزیں کریں گی. بہرحال ابھی اس کے اوپر مزید کامنٹ کرنا آئی تھنک مناسب نہیں ہے، کیونکہ اگین جو جنگ بندی کی گئی ہے تو لیٹس سی ابھی کیا. عظمیٰ کاردار صاحبہ، اچھا ہوا بیان بازی تھم گئی، چیزیں سموتھ ہو گئیں اور سموتھ ہی چلتی رہیں، چونکہ کنٹینیوٹی آف پالیسیز ہوں گی، سسٹینیبل پولیٹیکل سسٹم ہوگا تو ہی عوام کی آسودگی کی طرف راستہ نکل سکے گا. لیکن اس ساری سائلنس سے، سیٹلمنٹ سے تحریک انصاف کے ان کی جو خواہشات ہیں اس پہ تو بڑے ہی آپ نے ان کو بڑا دھچکا لگایا کہ وہ تو بانگ دول اسد کیسر صاحب کہہ رہے تھے کہ جی پیپلز پارٹی میں اعتماد لے آئے تو تحریک انصاف ان کو انکنڈیشنل سپورٹ کرے گی. کاشف، میں کچھ پروگرام میں نے کافی پیچھے کیے تھے اسی ٹاپک پہ، تو جب اینکرز پوچھتے تھے نا پیپلز پارٹی کے لوگوں کو کہ بھئی وہ تو انکنڈیشنل سپورٹ آفر کی ہے پی ٹی آئی نے آپ کو، تو کہتے تھے کہ کس نے آفر کی ہے، کون لیڈ کر رہا ہے پی ٹی آئی کو، ذرا ہمیں یہ تو بتا دینا کہ اس وقت پی ٹی آئی کس کے ہاتھوں میں. تو یہ جائیں ذرا، یہ تو خود ان کو سمجھ نہیں آتی. بھئی اسد کیسر کو تو خود سائڈ لائن کیا ہوا ہے، اور پارٹی جو ہے وہ اب ایک نئے بندے گئے، وہ امین گنڈا پور کو بھی نکال دیا ہے، اور ایک بالکل ہی ایک نیا بندہ، را بندہ لا کے تو انہوں نے لگا دیا ہے. تو پارٹی چلا کون رہا ہے؟ تو یہ تو ایک بہت بڑی مسٹری ہے نا، یا نہ یہ پیپلز پارٹی سالو کر پا رہی ہے نہ ہم کر پا رہے ہیں. یعنی یہ پارٹی سسٹم ہیڈ لائنس ہے. اچھا، پنجاب میں بلدیاتی الیکشن جو ہے وہ اناؤنس ہو گئے، ان کا کہا جا رہا ہے وہ ہونے جا رہے ہیں شاید دسمبر میں. تو مسلم لیگ نون کی سی ایم کی جو کارکردگی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ بلدیات میں جو نون لیگ ہے وہ میسو جو ہے وہ اپریسیشن ہوگی عوام کی طرف سے، ان کو ووٹ ملے گا، اپنے لوگ نمائندے الیکٹ کروا لیں گے، جبکہ پیپلز پارٹی فل سٹرینتھ سے میدان میں اترے گی بلدیاتی انتخابات کو کنٹیسٹ کرنے کے لیے؟ جی دیکھیں، لوکل باڈیز کی جو گورنمنٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور گراس روٹ لیول پہ لوگوں کی زندگیوں میں اس سے بہت بہتری آتی ہے. ہمارا پیچھے خصوصی اجلاس بلایا گیا تھا جس میں ہم نے لوکل گورنمنٹ کا بل جو ہے وہ اسمبلی نے پاس کر دیا ہے. اب آپ نے دیکھ ہی لیا ہے کہ 2 سال میں تقریباً 100 سے زیادہ انیشیٹیوز ہیں مریم نواز صاحبہ کے، اور وہ دن رات پنجاب کے لوگوں کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں. انہوں نے جو بھی منصوبہ وہ لے کے آئی ہیں، چاہے وہ ٹرانسپورٹ کا ہو، چاہے وہ سڑکیں بنانے کا ہو، چاہے وہ کسان کارڈ ہو، ہمت کارڈ ہو، ہونہار طالب علم ہو، اب کئی ان کے منصوبے، وہ سارے لوگوں کے فلاح و بہبود اور ویلفیئر کے لیے، اور لوگوں کو جو ہے وہ اس سے فائدہ بھی پہنچ رہا ہے. اب دیکھیں نا، ہم اگر ہمارے جو عوام ہے، اگر ٹیکس پیئر کا پیسہ جس طرح مریم نواز صاحبہ کی ویژن ہے وہ ٹیکس پیئر پہ لگنا چاہیے، اور لگ بھی رہا ہے، تو یہ تو لوگوں کی ثوابت ہے. اگر ان کا زندگی میں بہتری آ رہی ہے تو وہ ان پہ اعتماد کا ووٹ دیں گے. لیکن غالباً جو ہماری جو لوکل گورنمنٹ کا جو اب بل ہے ہم نے پاس کیا ہے، اس میں پارٹی بیسس پہ اتنا الیکشن نہیں ہوگا. بعد میں الیکشن کے پھر پارٹیز جو ہیں وہ جوائن کی جائیں گی، جو بھی پارٹی جس نے جوائن کرنی ہوگی. تو وہ اب غالباً تھوڑا سا اس میں چینجز لائی گئی ہیں اس بل میں. ٹھیک ہو گیا. گبول صاحب، سر پیپلز پارٹی پنجاب میں بلدیاتی الیکشن تو بھرپور طریقے سے کنٹیسٹ کرے گی، جو میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے. جی بالکل، پاکستان پیپلز پارٹی اوبیسلی ماضی میں بھی اور ابھی بھی اسی چیز پہ یقین رکھتی ہے کہ اپنی بھرپور طریقے سے جو ہے اپنے پارٹیسپیٹ کرنا ہوتا ہے اس جمہوری عمل میں. اور اینڈ میں ظاہر سی بات ہے جو بھی رزلٹ آئے گا، اگر صاف اور شفاف الیکشن ہوگا تو اس کو ہم پوری طرح سے تسلیم بھی کریں گے. تو ہمیشہ ہم لوگ جب جاتے ہیں الیکشن میں تو پوری نیت سے جاتے ہیں. قبول صاحب، پیپلز پارٹی کا 3 دہائیوں کے لگ بھگ نیریٹو جو ہے وہ اینٹی نون لیگ رہا سیاست میں.
اب کچھ سالوں سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی جوائنٹ ہینڈ ہو کے حکومت بھی کر رہے ہیں. بھلے آپ کابینہ کا حصہ نہیں ہے لیکن آپ کا سپورٹ جو ہے وہ وفاق کے پاس موجود ہے, جس کی وجہ سے پرائم منسٹر صاحب حکومت کر رہے ہیں. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی یہ جو جوائنٹ ہینڈ ہے, جو مفاہمت کی سیاست ہے, اس نے پنجاب میں پیپلز پارٹی کے ووٹ بینک کو کسی حد تک جو ہے وہ ڈسٹرب کیا ہے؟ نہیں دیکھیں ایسی بات نہیں ہے. جو ہمارے ووٹرز ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ ہم جو ہے ڈیموکریسی اور پارلیمنی نظام کو کنٹینیو رکھنے کے لیے ہم نے ان کا ساتھ دیا ہے. حالانکہ ہمارا منشور ان سے کافی الگ ہے, اور ہمارا منشور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس میں کافی ایسی چیزیں ڈالی ہیں جو کہ عوام دوست ہیں. اور سندھ میں جو اسپیشلی ہمیں موقع ملا ہے گورنمنٹ بنانے کا, تو یہاں پہ جو ہاری کارڈ ہے اور دیگر جو ہیلتھ کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں, تو یہ اپنی مثال آپ ہے. اگر ہمیں موقع ملتا پنجاب کے اندر بھی حکومت کرنے کا, تو ہم پنجاب کے بھی غریب جو ہاری طبقہ ہے, جو کسان طبقہ ہے, جو مزدور طبقہ ہے, تو اس کے لیے اس طرح کے اقدامات لاتے. پنجاب سے بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو کافی سارے ہمارے بھائی ہوتے ہیں پنجابی, وہ سندھ میں NICVT کا فری آف کاسٹ ہیلتھ کیئر اویل کرنے آتے ہیں. تو پنجاب کے بھی دوستوں کو پتہ ہے کہ الحمدللہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کام کر رہی ہے. سکھر میں آتے ہیں, بارڈر کراس کر کے سکھر میں آتے ہیں, اور وہاں پہ اپنا علاج حاصل کر کے پھر واپس پنجاب میں لوٹتے ہیں. جی ٹھیک. تو ظاہر سی بات ہے ماضی میں ہماری کافی دوریاں رہی ہیں, بٹ ابھی صرف اور صرف پاکستانی خاطر ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے. ٹھیک, اللہ کرے ہمارے پاس فیوچر میں گورنمنٹ بنانے کے نمبرز ہو تو ہم اکیلا گورنمنٹ بنائیں گے. ٹھیک ہو گیا. عظمیٰ قادار صاحبہ, آپ کے سامنے بھی یہی سوال رکھوں گا. ایک وقت تھا نون لیگ سندھ میں بھی انہوں نے اپنی حکومت بنائی, بلوچستان میں بھی بڑی تھی, KPK میں بھی ان کا ووٹ بینک تھا, ان کے ساتھ لوگ تھے. لیکن کیا اس مفاہمت کی سیاست پیپلز پارٹی کے ساتھ جوائنٹ ہینڈ کر کے آپ نہیں سمجھتے کہ نون لیگ کا سندھ میں, خیبر پختونخوا میں یا بلوچستان میں جو ووٹ بینک تھا وہ ڈسٹرب ہوا ہے؟ دیکھیں, پہلے تو میں کہنا چاہوں گی کہ جو ہمارا ہیلتھ کا سسٹم ہے پنجاب میں, وہ میرے خیال میں پاکستان میں سب سے بہترین ہے. اور باقی صوبوں سے زیادہ تر لوگ علاج کرانے اپنا پنجاب آتے ہیں, جس کو ہم ویلکم بھی کرتے ہیں. سندھ میں جو ہسپتال وغیرہ ہیں یہ ان کے آؤٹ سورس ہوئے میں ہیں, اور پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے یہ چلا رہے ہیں. ان کا اپنا جو گورنمنٹ کا جو سسٹم ہے وہ کوئی اتنا قابل ذکر نہیں ہے. کراچی میں بھی آپ کو پتہ ہے جس طرح ہماری 20,000 کلومیٹر پنجاب میں مریم نواز صاحبہ نے سڑکیں بنوائی ہیں, تو کراچی کا تو آپ کو پتہ ہے کیا حال ہے سڑکوں کا, اور پانی کا ٹینکر مافیا کا بھی کیا حال ہے, یہ آپ کو پتہ ہی ہے. بہرحال یہ ان کی حکومت ہے, اور یہ جانے ان کا کام جانے. بلوچستان میں ابھی جو ہے وہ ہماری اور ان کی اشتراک سے بنی ہوئی ہے. آدھا ٹائم ان کی حکومت رہے گی اور آدھا ٹائم جو ہے وہ ہماری حکومت رہے گی, تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. KP میں تو آپ کو پتہ ہے وہ بیچارہ تو لاوارث صوبہ ہے, پتہ نہیں وہ لوگ کیا سوچ کے تو ان کو ووٹ دے دیتے ہیں. بہرحال, اور پنجاب 65% ہے پاکستان کا, تو وہاں پہ ایکچوئل جو ساری جو پاکستان کی جو میجورٹی ہے پاپولیشن کی, وہ تو پنجاب میں بستی ہے, اور وہاں پہ نون لیگ کی 2/3 میجورٹی ہے, آپ کے سامنے ہے. جی, صوبوں کے اندر مستحکم حکومتیں ہیں, وہ پیپلز پارٹی کی ہو, وہ پنجاب کی ہو, وہ بلوچستان کی ہو, ایون خیبر پختونخوا کی ہو, تحریک انصاف کی نمبر میجورٹی میں ہے. لیکن گبول صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ جو گراس روٹ پہ ایک ووٹ بینک تھا, ایون پیپلز پارٹی کا خیبر پختونخوا میں اپنا ایک بہت میسو ووٹ بینک تھا, بلوچستان میں تو آپ کا وزیر اعلیٰ ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ووٹ بینک جو ہے وہ دوبارہ بہتر ہونا شروع ہو گیا ہے, کاپ اپ ہو جائے گا؟ جی اللہ کا شکر ہے, بلوچستان میں بھی کافی ہیلتھ کے اوپر اور جو لیبر طبقہ ہے, جو کسان طبقہ ہے, اس کے اوپر ہم نے کام کیا ہے. اور انشاءاللہ ہمیں امید ہی ہے کہ آنے والے الیکشن میں اس الیکشن سے زیادہ ہمیں ووٹ ملیں گے. اور ابھی بھی بالکل کولیشن گورنمنٹ ہے ہماری بلوچستان میں, تو فیوچر میں ہوپ فلی ہم جو ہے سنگل لارجسٹ پارٹی بن کے ابھریں گے. اور KPK کی جہاں تک بات ہے, بہت انفارچونیٹ ہے وہاں پہ, حالانکہ سب سے زیادہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ادھر ہی ہے, مگر ہمارے جو پشتون بھائی جو ہے KPK میں رہنے والی بہنیں جو ہے, وہ آئی گیس زیادہ ایموشنز پہ
ووٹ کرتے ہیں نہ کہ پرفارمنس پہ. اگر پرفارمنس پہ کیا ہوتا ووٹ تو کبھی بھی وہ پی ٹی آئی کے لیے ووٹ نہیں کرتے, کیونکہ یہ تیسری ان کی مسلسل حکومت آئی ہے اور انہوں نے عوام کے لیے کوئی خاص ڈلیور نہیں کیا, حالانکہ ڈکلائن میں چلے گیا ان کا صوبہ. تو آئی گیس ایموشنل بیسس پہ اور جو ایک جھوٹا ان کا بیانیہ تھا کہ فورن مداخلت نامنظور, اور ابھی فورن مداخلت کی بار بار وہ باتیں کرتے ہیں کہ مہربانی کرے ڈونلڈ ٹرمپ ہمارے لیڈر کو جیل سے نکالے, مگر پہلے تو یہ کہتے تھے کہ ہمیں بیرونی مداخلت اور بیرونی غلامی نامنظور. تو جو پٹھان بھائی ہیں ہمارے, ان کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ تھوڑا سوچ کے اگلی دفعہ ووٹ دینا اور ایموشنز پہ اور جذبات پہ ووٹ نہ دیں. ٹھیک ہو گیا, بہت بہت شکریہ نادر قبول صاحب آپ کا, عظمیٰ کاردار صاحبہ آپ کا. ناظرین آپ نے دونوں کی گفتگو سنی. یہ گفتگو اس لیے بھی بڑی محتاط ہے کہ دونوں کی لیڈرشپ نے جو ہے وہ سیز فائر کا کہا ہے, کوئی بیان بازی نہیں ہوگی, کوئی تلخی نہیں ہوگی, جو کہ ماضی میں ہم دیکھتے رہے ایک دوسرے کے اوپر باتیں ہوتی رہی. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک ماہ کا جو پیپلز پارٹی نے الٹیمیٹم دیا ہے اپنے مطالبات کی منظوری کا, کیا وہ پورے ہوتا ہے یا اس کے بعد پیپلز پارٹی اپنی راہ جدا کرتی ہے, یہ آنے والا وقت فیصلہ کرے گا. ناظرین ایک بریک سے واپس آئیں گے تو آزاد کشمیر کی جو سیاست ہے اس میں کیا چل رہا ہے اس پہ گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین پروگرام کے اس حصے میں ہم گفتگو کریں گے آزاد کشمیر کی سیاست کی. جب سے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا ایک معاملہ ہوا اس کے بعد تواتر سے جو چیزیں چل رہی تھیں, اور کبھی پیپلز پارٹی کی سی ای سی کا اجلاس ہے یا ان کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہے, اور کبھی نون لیگ کی جماعت کا اجلاس ہے پارلیمانی پارٹی کا, اور یہ طے کیا جا رہا تھا کہ وہ انوار الحق صاحب کی جو حکومت ہے جس میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے وزراء شامل ہیں وہ ساتھ رہیں گے یا نہیں رہیں گے. آج جو خبر ہمارے تک آئی ہے کہ مسلم لیگ نون نے طے کیا کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے, اور اگر پیپلز پارٹی کو عدم اعتماد لانا چاہتی ہے تو وہ ان کی ثواب دید ہے. اسی پہ گفتگو کرنے کے لیے شاہ غلام قادر صاحب صدر ہیں مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے, وہ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے, اور ماہر امور کشمیر مرتضیٰ درانی صاحب نے مجھے جوائن کیا. دونوں احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں. جی شاہ صاحب, سر یہ فرمائیے گا کہ مسلم لیگ نون کی جو کیا ٹیک ہے آفیشلی جو انوار الحق صاحب کی حکومت کے ساتھ اس ٹائم جو سچویشن ہے اس میں؟ مسلم لیگ نون تو ابھی تک تو حصہ ہے. میں نے آج جو ہم نے ایک اسٹیٹمنٹ میں نے جاری کی ہے جی, وہ سمپل اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہم آزاد کشمیر اور تحریک آزادی کشمیر اور تعمیر کے ان سارے معاملات میں ہم جو ہے اپنا رول ادا کریں گے, اور کسی صورت ہم کوئی ایسے کام میں شریک نہیں ہوں گے کہ کل اگر پیپلز پارٹی حکومت بنانا چاہتی ہے جی تو بنائے ہم, لیکن ہم اپوزیشن میں اپنا کردار ادا کریں گے. یہ ہے ہمارا موقع. آپ اگر پیپلز پارٹی کی حکومت بنتی ہے تو اس صورت میں آپ اپوزیشن میں ہوں گے, اور آج جو انوار الحق صاحب کی حکومت ہے اسٹل آپ اس کے ساتھ کنٹینیو ہیں سر؟ ابھی تو ہے, لیکن اس کا فیصلہ کر لیں گے 2-4 دنوں میں. وہ تو ہم نے ہماری مجلس عاملہ کی رائے ہے نا جی, کہ ہم نے کسی صورت ہمارے مجلس عاملہ اور ہمارے کارکنوں کی رائے ہے کہ ہمیں اس میں شامل نہیں, اس سے نکل جانا چاہیے, اس حکومت سے نکل جانا چاہیے. جی مرتضیٰ درانی صاحب, سر آپ کے پاس کیا معلومات ہیں, کیونکہ کافی دنوں سے اس کے اوپر چیزیں چل رہی ہیں, تو پیپلز پارٹی کیا واقعی حکومت بنانا جا رہی ہے, عدم اعتماد لینے کی طرف جا رہی ہے؟ جی بہت شکریہ فائد صاحب. اصل میں یہ دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ بالکل یہ فیصلہ تو کر چکی ہیں کہ آزاد کشمیر میں جو ہے انوار حکومت سے ہم نے چھٹکارا حاصل کرنا ہے, لیکن جب تک پریکٹیکلی آپ کو پتہ ہے کہ آفیشلی تو انہوں نے کہہ دیا, لیکن پریکٹیکلی یہ ہوگا کہ جب تک یہ خود وزراء جو ہیں پیپلز پارٹی کے اور مسلم لیگ کے ریزائن نہیں کرتے انوار حکومت سے, تو اس وقت تک ان کی سنجیدگی ہمیں دکھائی نہیں دیتی. مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک یہ طے نہیں کر پائیں کہ انوار حکومت کو ہم نے رخصت کرنا ہے یا انوار کے ساتھ رہنا ہے. یہ ابھی مخمسے کا شکار ہیں, اور میرا خیال ہے کہ ابھی تک جیسا شاہ غلام قادر صاحب نے کہا, انہوں نے تو واضح اسٹیٹمنٹ دے دی کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے, لیکن ان کے ہی کچھ ارکان جو ہیں وہ اس کوشش میں بھی ہیں کہ کچھ لوگ تو وزیراعظم انوار الحق کو بچانا چاہ رہے ہیں, اور کچھ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ وزیراعظم انوار الحق کے ایجنڈے کے تحت مسلم لیگ نون سے ہی وزیراعظم کا کوئی کینڈیڈیٹ آ جائے اور پھر اس کو فارورڈ بلاک کے سپورٹ سے وزیراعظم بنایا جائے. لیکن میرا خیال ہے کہ جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کی مرکزی لیڈرشپ کے درمیان جو ایک بات چیت ہوئی ہے, اس میں
پیپلز پارٹی کو شہباز شریف صاحب نے، ان کی کیبنٹ کے لوگوں نے آفر کی ہے آفیشیلی کہ آپ گورنمنٹ بنائیں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، ہم ووٹ تو دے دیں گے وزیر اعظم بنانے کے لیے، لیکن مسلم لیگ آزاد کشمیر میں اپوزیشن کا کردار ادا کرے گی۔ اور آپ کو پتہ ہے پچھلے درانی صاحب اس کا مطلب یہ ہم سمجھیں کہ جس طرح وفاق میں پیپلز پارٹی نے ووٹ دیا لیکن وہ حکومت کا حصہ نہیں ہے فار دی کنٹینیوٹی آف ڈیموکریسی کہ اب اسمبلی اپنی مدت پوری کرے، اس طرح کا کوئی ارینجمنٹ ہو سکتا ہے آزاد کشمیر میں؟ دیکھیں اسمبلی کی مدت تو پوری ہو ہی جائے گی، لیکن جس حالات میں گزشتہ 2.5 سال سے آزاد کشمیر کو دھکیل دیا گیا ہے، اور جس طرح آزاد کشمیر میں ہائیبرڈ نظام بنایا گیا، وہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ وہ فیل ہو چکا ہے آزاد کشمیر میں۔ ابھی سیاسی جماعتوں کا کردار محدود کر دیا گیا، سیاسی جماعتوں کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا، اور ہم یہ کہتے رہے کہ سیاسی جماعتوں کو جو ہے وہ اس طرح جو ہے دیوار کے ساتھ نہ لگایا جائے، بلکہ ان کو کردار ادا کرنے دیا جائے۔ لیکن یہ بدقسمتی سے جو ہے وہ سیاسی جماعتیں اپنا کردار ادا نہیں کر سکی، پولیٹیکل ویکیوم کریٹ ہوا، اور پھر اس کی جگہ عوامی ایکشن کمیٹی نے فل فل کی۔ جی ٹھیک، آپ کا پوائنٹ ہے شاہ صاحب، کہیں پیپلز پارٹی کے اکابرین کے ساتھ کوئی ایسی ڈسکشن بھی ہوئی کہ بجائے حکومت کو چینج کر دیا جائے ایٹ دس ٹائم پیپلز پارٹی واٹ ایور عدم اعتماد لے آئے، اور آپ کا کوئی ایسا ارینجمنٹ ہو جائے جیسے پیپلز پارٹی نے مرکز میں شہباز شریف صاحب کو سپورٹ دیا لیکن وہ کابینہ کا حصہ نہیں ہے، اس پہ بھی کامنٹ کیجئے گا، اور دوسرا اس پہ بھی کامنٹ کیجئے گا کہ آپ مسلم لیگ نون سمجھتی ہے کہ اس ٹائم پہ بجائے آپ اسمبلی میں تبدیلی کرنے کے آپ فریش مینڈیٹ کے لیے نیو الیکشن اناؤنس کر دیں؟ لیکن ہماری تو پہلی بات یہ ہے کہ پہلی ترجیح یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں الیکشن کا اعلان ہو جائے، الیکشنز ہو جائیں، اور ایک نئے مینڈیٹ، فریش مینڈیٹ کے ساتھ ہم آگے بڑھ جائیں۔ ٹھیک، لیکن اگر انٹرم ہے تو پیپلز پارٹی جو ہے، پیپلز پارٹی کے کچھ دوستوں کا خیال ہے کہ وہ حکومت سازی کریں، تو ہم نے تو میں نے آج اسٹیٹمنٹ میں کہہ دیا ہے کہ اگر وہ بنانا چاہیں اور ان کا جمہوری حق ہے وہ بنائیں، ٹھیک، ہم نے تو کوئی اعتراض نہیں کہ ہم ان کے ساتھ حکومت میں شریک نہیں ہوں گے اور کسی حکومت کا حصہ نہیں ہوں گے۔ اسی طرح جو ہے جب تک کہ مینڈیٹ آپ فریش نہیں لیں گے تو اسی طرح کے لوگ جو ہے نا وہ آتے جاتے رہیں گے، اور آزاد کشمیر کے حالات جو ہے نا جس اینٹی پاکستان رجحانات جس طرح وہاں پنپے ہیں وہ قابل برداشت نہیں ہے۔ تو اس لیے کہ یہ سارے سیاسی جماعتیں اپنا اسپیس خود ہی بنا لیتی ہیں، سیاسی جماعتیں کبھی اسپیس پیچھے نہیں رکھتی کہ یہ چھوڑ دیں گے کسی کے، تو ہم اپنا کردار ادا کریں گے، وہ اپنا کردار ادا کریں، دیکھ لیتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ لیکن شاہ صاحب یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ اگر پیپلز پارٹی آپ سے نمبر گیم کے لیے کہے کہ آپ ووٹ ہمیں دے دیں تاکہ ہم حکومت بنائیں اور آپ بھلے اپوزیشن میں بیٹھ جائیں، تو اس طرح کا کوئی آپشن نکل سکتا ہے سر؟ جب پہلے تو وہ ابھی جو اطلاعات ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس تعداد پوری ہے، اچھا، لیکن اگر انہوں نے ہم سے مدد مانگی تو اس پہ غور کریں گے نا۔ ٹھیک، پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ کیوں ہو؟ ٹھیک ہے نا، بہت اچھی بات شاہ صاحب۔ ہمارا یہ جو مرتضیٰ درانی صاحب نے فرمایا کہ کوئی حکومت مسلم لیگ کے اندر سے کوئی لایا جائے، مسلم لیگ کسی حکومت سازی میں نہ خود شریک ہوگی تو نہ مسلم لیگ کے اندر سے کوئی امیدوار ہوگا، نہ ہوگا، یہ کیٹیگوریکلی ہو گیا۔ اچھا شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا جو ایک نیریٹو ہے، جو ایک سٹرگل ہے، میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ 2 سال سے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کام کر رہی ہے، حکومت نے ایک راٹھور صاحب کی سربراہی میں کمیٹی بھی بنائی، اب جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے وہ اتنی بڑی پاپولیرٹی میں چلی گئی، یوتھ ان کے ساتھ آ گئی، تو ایٹ دس ٹائم اگر آپ الیکشن اناؤنس کرتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا ووٹ بینک جو ہے وہ تمام سیاسی جماعتوں کو جو آزاد کشمیر میں ہیں، نون لیگ، پیپلز پارٹی، مسلم کانفرنس، ان کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں؟ الیکشن خود اس بات کا جواب ہے، اس میں کوئی لمبی بحث دیکھنا میں اب کچھ کہوں گا آپ کچھ ڈیفر کریں گے، یہ تو الیکشن جب آئے گا تو خود بخود پتہ لگ جائے گا کہ کون کتنا پاپولر ہے، کون کتنا پاپولر۔ درانی صاحب، شاہ صاحب نے تو کلیئر کر دیا کہ مسلم لیگ نون نہ حکومت سازی کا حصہ ہے، نہ حکومت بنانے کے لیے ان کی کوئی وش ہے، تو الٹیمیٹلی چونکہ لارجسٹ پارٹی پیپلز پارٹی ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ لیت و لال سے کام لیا جا رہا ہے اس میں پیپلز پارٹی کے اندر ایک رفٹ ہے کہ کس کو پرائم منسٹرشپ دی جائے؟ نہیں، میرا نہیں خیال ہے کہ پیپلز پارٹی میں کوئی ایسی رفٹ ابھی موجود ہے، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی ابھی تک یہ ڈیسیژن ہی نہیں کر پائی ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے وہ
کبھی CEC کے اجلاس کی بات کرتی ہے اور کبھی اسلام آباد میں ان کا ایک اور اجلاس ابھی کل ہونے والا ہے جو محترمہ فریال طالپور صاحبہ نے آنا ہے. تو ابھی تک یہ ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پائے ہیں کہ انہوں نے کرنا کیا اور کس کے ساتھ جانا ہے, گورنمنٹ بنانی ہے نہیں بنانی ہے. اپنے وزراء کو تو کم از کم سٹیپ ڈاؤن کروا سکتے تھے وہ, انہوں نے ابھی تک تو وزراء سے جو ہے نا وہ استعفے نہیں دلوائے. تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ ابھی تک کوئی سیریس موو ہوئی ہے. البتہ یہ ہے کہ مسلم لیگ کی قیادت نے جو فیصلہ لیا ہے, شاہ غلام قادر صاحب نے جس طرح کہا ہے, تو اس سے لگتا ہے کہ مسلم لیگ نے اپنا جو رول ہے وہ جو ہے نا وہ پلے کر دیا. لیکن یہ ہے کہ شاہ غلام قادر صاحب کو بھی یہ بتانا چاہیے کہ ان کے وزراء کب استعفیٰ دے رہے ہیں, کیونکہ ان کے بھی تو منسٹر جو ہیں وہ موجود ہیں. تو اگر تو وہ بھی انکاری ہیں اس بار پھر پارٹی ڈسپلن میں نہیں آ رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آزاد کشمیر میں جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کی جو MLAs ہیں وہ بھی پارٹی ڈسپلن کا جو ہے وہ مظاہرہ نہیں کر رہے اور پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. اچھا درانی صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر ایٹ دس سٹیج یہ طے ہوتا ہے کہ الیکشن کروائے جائیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ الیکشن جو ہے وہ جماعتوں کے جو پیپلز پارٹی, نون لیگ, مسلم کانفرنس, جو بھی جماعتیں وہاں پہ گراؤنڈ پہ موجود ہیں, تحریک انصاف, کہ ان کا ووٹ بینک جو ان سے ہے وہ نیرو نہیں ہوگا اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی ہوگی اور ان سے ووٹ ڈسٹرب نہیں ہوگا؟ دیکھیں یہ ابھی شاہ صاحب نے صحیح بات کی کہ الیکشن اس کا جواب ہے. میرا خیال ہے کہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے ان کے ساتھ چند ہزار لوگ ہو سکتے ہیں, لیکن وہ جو الیکشن کی پالیٹکس ہے وہ ان کے لیے بڑا مشکل کام ہے. اور الیکشن میں جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے لاکھوں لوگوں نے ووٹ ڈالنا ہوتا ہے. تو سیاسی جماعتیں جو ہیں اگر وہ آج بھی یہ طے کر لیں کہ ہم نے اپنا رول پلے کرنا ہے اور ہم نے اپنی جو ہے وہ پہلے سے جو ان کی ڈومین میں چیزیں آتی ہیں اس کے اوپر وہ کھڑے ہو جائیں, تو سٹینڈ لے لیں, تو میرا خیال ہے کہ الیکشن جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے اور اس میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا اتنا بڑا رول نہیں ہوگا. 5-10% رول ہو سکتا ہے لیکن اتنا بڑا رول نہیں ہوگا. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ الیکشن ہوگا کیسے؟ ابھی تو 10 مہینے گزر گئے ہیں. چیف الیکشن کمیشن اور آزاد کشمیر میں چیف الیکشن کمشنر اور سینئر ممبر آف کمیشن جو ہے اس کی اپائنٹمنٹ نہیں ہوئی ہے. جو پرائم منسٹر پاکستان نے کرنی ہے اور وہ پرائم منسٹر آزاد کشمیر کی وہ اس پہ جو پینل جائے گا اس پہ پرائم منسٹر پاکستان ایڈوائس جاری کریں گے. لیکن ابھی تک تو یہ پروسیس نہیں ہوا, تو الیکشن کیسے ہوگا؟ ابھی تو الیکشن تو کیا جو موجودہ پرائم منسٹر آف AJ ہیں انہوں نے کوئی ایڈوائس تھرو کی ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کو؟ نہیں, پرائم منسٹر آزاد کشمیر نے پینل بھیجنا ہے ود دی کنسلٹیشن آف اپوزیشن لیڈر, اور وہ پینل جب جائے گا وزیر اعظم پاکستان کی ٹیبل پہ تو آئین کے تحت وزیر اعظم پاکستان اس میں سے کسی ایک ابھی تک پینل نہیں کیا, ابھی تک درانی صاحب ابھی تک پینل نہیں کیا 10 مہینے سے, تو یہ الیکشن کیسے ہوگا؟ مجھے تو لگتا ہے کہ آزاد کشمیر میں بر وقت الیکشن جو ہے وہ ناممکن ہو گئے. تو ابھی یہ بتائیے کہ جو اپوزیشن لیڈر کے ساتھ ان کی کنسلٹیشن ہی نہیں ہوئی ہے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اپوزیشن لیڈر کے ساتھ انہوں نے 10 مہینے سے کنسلٹیشن نہیں کی ہے, اور کنسلٹیشن مسٹ ہے جو 13ویں ترمیم کے تحت جو ہے وہ کہ پرائم منسٹر اپوزیشن لیڈر کے ساتھ کنسلٹیشن ریٹن کریں گے اور اس کے بعد وہ پینل جو ہے وہ پرائم منسٹر پاکستان کے پاس جائے گا اور وہاں سے پرائم منسٹر جو ہے کسی ایک نام کی جو ایڈوائس جاری کرے گا. درانی صاحب آخر میں صرف یہ بتا دیجیے گا کہ آپ نے ہی کہا تھا میرے شو میں کہ مہاجرین کے جو MLAs ہیں جن کو سٹیپ ڈاؤن کرنے کا کہا جا رہا ہے وہ بھی ایک کوئی جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنا کے کوئی اپنی ایکٹیویٹی کرنا چاہ رہے ہیں, کیا وہ ابھی تک اس معاملے کے اوپر کوئی ہل جل ہوئی ہے, کوئی چیزیں آگے چلی ہیں؟ بالکل انہوں نے اناؤنس تو کیا تھا, لیکن ابھی تک تو ان کے بھی جو استعفے ہیں 3-4 وزراء کے آئے ہوئے ہیں, لیکن وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا, ابھی تک منظوری نہیں دی ان پہ, نہ ہی وہ ڈی نوٹیفائی ہوئے ہیں منسٹر, ابھی تک وہ موجود ہیں. اس سے لگ رہا ہے کہ ابھی تک جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے کسی ایک مطالبے پر بھی عمل درآمد نہیں ہوا, اور اسی لیے آج انہوں نے پھر وفاقی نمائندوں کے ساتھ کشمیر افیئرز منسٹری میں ایک میٹنگ کی ہے, تو جس پہ انہوں نے پھر اپنے چارٹر آف ڈیمانڈ کے بارے میں بات کی جو انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ نے جس کی گارنٹی دی تھی. تو میرا خیال ابھی تک تو کسی طرف جو ہے نا وہ بات لگ نہیں رہی ہے, ابھی تک درمیان میں آپ سمجھ لیں کہ یہ چل رہا ہے معاملہ. جی ٹھیک, بہت بہت شکریہ مرتضیٰ درانی صاحب آپ کا, شاہ غلام قادر صاحب آپ کا. ناظرین, آزاد کشمیر کی صورتحال بڑی کمپلیکسڈ ہو چکی ہے, کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ پیپلز پارٹی کب اپنے کارڈ شو کرے گی, کب وہ انوار الحق صاحب کی جو حکومت ہے اس سے اپنے وزراء کو وڈرا کرے گی یا نون لیگ وڈرا کرے گی, اور جو مہاجرین کے MLAs ہیں, وزراء ہیں جنہوں نے استعفے دیے ابھی تک ان کی بھی ایکسیپٹنس نہیں ہو سکی. جوائنٹ ایکشن کمیٹی بہرحال وفاق کے جو نمائندے ہیں ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں, گفتگو چل رہی ہے کہ جو ان سے معاہدے کیے گئے ہیں اس پہ امپلیمنٹیشن کیا جائے. ناظرین, ایک بریک سے جب واپس آئیں گے
तो सिंध हुकूमत में पीपल्स पार्टी का जो कारकर्दगी है, क्या अवाम उससे आसूदा हाल हो पाई या ना हो पाई, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम खसूसी तौर पर गुफ्तगू करेंगे सिंध की जो सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर, कि जो सिंध में पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी का तसलसल है, क्या अवाम उससे आसूदा हो सकी, और जो अपोजिशन जमातें हैं उनके मैंडेट को क्यों इतना नैरो कर दिया गया है कि बज़ाहिर अपोजिशन की जमातों का इत्तेहाद वहाँ पे मौजूद है ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के नाम पे, लेकिन वो पॉलिटिकली उतनी माइलेज नहीं ले सके। क्या इसमें सिंध हुकूमत की या पीपल्स पार्टी की कोई सियासी टैक्टिस है, या कहीं पे को कमिटमेंट है जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी का तसलसल हुक्मरानी का चल रहा है? इस मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए सायरा बानो साहबा साबिक रुकन कौमी असम्बली हैं, मेरे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया मैम टाइम देने का। ये फरमाइएगा कि पीपल्स पार्टी मुसलसल सिंध में हुकूमत कर रही है, इनका तसलसल हुक्मरानी का, अब तो ये भी नहीं कह सकते कि जी हमें टाइम पूरा नहीं करने दिया गया, हमें काम करने का मौका नहीं दिया गया, तो क्या पीपल्स पार्टी की इस सारी कारकर्दगी से सिंध की आवाम की ज़िंदगी आसूदा हाल हुई हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। आपने सवाल किया और बहुत खूबसूरती से उसी में जवाब दे दिया, आपके सवाल के अंदर ही जवाब है। तो आपने कहा कि ये तसलसल कैसा है, क्या कोई कमिटमेंट है? जी ऐसा ही लगता है और ऐसा ही है। ना भुट्टो साहब को पूरा सिंध मिल सका, ना बेनजीर साहिबा को पूरा सिंध, मतलब जैसे उन्होंने क्लीन स्वीप किया। इवन उनकी शहादत के बाद भी पीपल्स पार्टी ने पूरा सिंध को क्लीन स्वीप नहीं किया। तो ये सोचने की बात है, लोग सोचते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि जो इस दफा, मैं एक फिक्रा बोलती हूँ और मैं उसके ऊपर कायम हूँ, कि सिंध को प्लेट में रखकर पेश कर दिया पीपल्स पार्टी को। अगर आप हमारे पीर साहब पगारा की कॉन्फ्रेंस जो हम लोगों ने 8 फरवरी के इलेक्शन की, धांधली ज़दा इलेक्शन के बाद जो हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो अब मैं वो अल्फाज दोहरा दूं अगर आप चला सकें, कि इस इलेक्शन से पहले हमें जीडीए का इत्तेहाद तोड़ने को कहा गया था, और कहा गया था कि अगर होगा तो इसके आगे सीट्स आपके नाम के आगे लिखी हुई है, अदरवाइज 0 है। तो आपके सामने ये जिस किस्म के मुआहदे आप उसको ग्रीन इनिशिएटिव के तहत कैनाल्स का मामला ले लें, और फिर ये तमाम जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट है उसको आप देख लीजिए जिस तरीके से दिया था, और वहां पर बाकी जो मुआहदे हो रहे हैं, तो देखिए ऐसा कोई नहीं, अगर सिंध इतना आसूदा हाल होता तो आपको ये सब चीजें दिख रही होती, आपको ये सब चीजें दिख रही होती। यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर, आप वहां पर कच्चे के डाकू देख लें, तालीम, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, सेहत का शोबा, हर चीज बर्बाद है। और जाहिर है फिर इसके पीछे क्या मैं कहूँ कि किसका हाथ है, कि जिनके आशीर्वाद से ये हुकूमत बनती है। और 17 साल से जिस तरीके से इन्होंने महकमों को तबाह बर्बाद किया है, मनपसंद भर्तियां की गई हैं, घोस्ट नौकरियां बांटी गई हैं, तो वो जाहिर है फिर जब आप अपने इलाके में, हल्के में इस किस्म की घोस्ट नौकरियां बांटते हैं, तो फिर आप उनसे जो, लेते हैं। जो जुमला आपने कहा कि जीडीए का इत्तेहाद तोड़ दें, इसका मतलब ये है कि आप लोगों को ये मैसेज कन्वे हुआ कि मुस्लिम लीग फंक्शनल को जो है वो आप सेपरेट कर दें उस इत्तेहाद से, तो मुस्लिम लीग फंक्शनल जो है इसकी नुमाइंदगी असम्बलियों में हो सकती है, मैं ये समझूं? जी जी बिल्कुल, ये ऑन रिकॉर्ड है। आप वो कॉन्फ्रेंस में आपको शेयर भी कर सकती हूँ, और जरूर मैं दूंगी कि बाकायदा ये कहा गया है। और फिर बाद में पीर साहब पगारा ने कहा है कि हम, क्योंकि हम हैं जिन्होंने हुकूमत को नहीं माना, हमारे जो 3 मेंबर ये प्रोविंस असेंबली है उन्होंने हल्फ नहीं उठाया, तो उनका वाज़ेह पैगाम है कि कोई नाराज ना हो जाए इन 3 सीटों से भी। सो ये 3 सीटें भी हम वापस करते हैं, हमारे मेंबर यहाँ से हल्फ नहीं उठाएंगे, क्योंकि ये सारी चीजें में सब रिकॉर्ड पर है। मतलब ये हमारी पार्टी की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें ये सारी चीजें हैं। और ऐसा कैसे हो सकता है? आपने उसके बाद हमारा जाम शोरों में जलसा देखा, हमारे टोटल मिलाकर 22 से 25 लाख वोट, 25 लाख लोगों की नुमाइंदगी करने वाला कोई वहां पर नहीं है। जिस तरीके से रिगिंग हुई, फॉर्म 47 का हुआ, फिर मैं 12 कहती हूँ
کہ جو درانی صاحب یہاں سے الیکشن کمیشن کے سندھ کی طرف سے ممبر بن کے گئے تھے، یہ تمام انہوں نے کیا. جو حلقہ بندیاں ہوئی، لوگوں کے ووٹ ادھر سے ادھر کیے، سارا یہ ہوا. پھر ان کو پے بیک بھی ملا. 2 ان کی ایسوسیٹ کی خواتین ممبر سندھ اسمبلی بھی ہیں. تو یہ سارا کچھ ہے. باقی اس میں وہ نہیں کہ عوام نے ان کو چنا. عوام یہاں پر حد سے زیادہ پریشان ہے. یہاں پر لوگوں کی زندگی تنگ ہوئی ہوئی ہے. لوگوں کو مطلب میں جو جی ڈی اے کا جو الائنس ہے، جی ڈی اے کا جو الائنس ہے، اب چونکہ کم و پیش اسمبلیوں میں آپ لوگوں نے حلف نہیں لیا، جی ڈی اے کا الائنس آج کی ڈیٹ میں ایگزسٹ کرتا ہے. جی. اور جی ڈی اے کا الائنس جو ہے وہ کس طریقے سے سیاست ہے، جہد مسلسل ہوتی ہے اس میں، اور کس طریقے سے وہ عوام کو اپنے ساتھ لے کے اور چیزوں کو کیسے بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا عوامی دباؤ بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ پیپلز پارٹی جو ہے یا تو وہ پرفارم کرے یا ان لوگوں کو یہ میسج کنوے ہو جنہوں نے پیپلز پارٹی کو بقول آپ کے پلیٹ میں رکھ کے دیا، ان کو احساس ہو کہ شاید ہم نے غلط جگہ پہ غلط پلیٹ دے دی. جی، ان کو احساس ہم نے دلوایا تھا جب کینال کا معاملہ ہوا تھا. یہ بیداری مہم تھی، یہ سب سے پہلے جی ڈی اے نے شروع کی تھی. ہم لوگوں کے یہاں پر جلسے ہوئے، وہ تو آپ کو پتا. پھر اس کے بعد پھر وکلا کود پڑے یا ان کو دھکا دیا گیا اس میں. بہرحال جو کچھ بھی ہے وہ ہم لوگ نے یہ بات بتائی کہ بھئی جو سندھ کے فیصلے ہیں وہ سندھ کے سٹیک ہولڈرز کے بغیر نہیں ہوں گے. پھر باقی وہی بات ہے کہ ان 17 سالوں میں جو میں نے ان بہت قریب سے اس تمام چیزوں کو دیکھا ہے کہ آپ کے اور ہمارے منہ پر ایک ٹیپ چپکا دی جاتی ہے ملک کے وسیع تر مفاد میں. آپ کو پتا ہے کہ ہم تو غداری اور کفر کے فتوے میں پینڈولم کی طرح جھولتے ہوئے لوگ ہیں کہ اگر ہم نے یہاں پر صحیح بات کی تو آپ پہ غداری کا فتویٰ لگ سکتا ہے اور وہاں پر بات کی تو کفر کا فتویٰ لگ سکتا ہے. تو یہ ہم 17 سال سے میرے خیال میں اب یہ نہیں ہوگا، نہیں ہونا چاہیے اور انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہوگا. کہ یہ نہیں ہے کہ آپ ہمیں خاموش کروائیں ملک کے وسیع تر مفاد میں اور پھر آپ کے جو بین الاقوامی مفاد ہیں یا دوسرے مفاد ہیں جس میں آپ کو پیمنٹ ملتی ہو غیر ملکوں میں جا کر، وہ پھر نہیں ہو سکتا. تو اب یہ کہ میں اس طرف آنا چاہتا ہوں کہ مسلم لیگ فنکشنل کے نون لیگ کے ساتھ، نواز شریف صاحب کے ساتھ بڑے اچھے مراسم رہے ہیں، بڑے پیر پگاڑا صاحب کے دور میں بھی اور باقی بھی. اور سیاست میں جس نے بھی سندھ میں اپنی ایکٹیویٹی کو شروع کرنا ہے تو اس کو لازم سمجھا جاتا ہے کہ وہ پیر پگاڑا ہاؤس میں جا کے وہ ملے گا، حاضری دے گا، جو بھی لفظ استعمال کر لیں. تو آپ سمجھتی ہیں کہ مسلم لیگ نون نے مسلم لیگ فنکشنل کے ساتھ اس طرح کے روابط نہیں نبھائے جو پی ڈی ایم کے دور میں ہوا کرتے تھے جب عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد تھی اور اس وقت بھی آپ لوگوں کی ایک ڈیفرنٹ لائن تھی، باقی جماعتوں کی ڈیفرنٹ لائن تھی؟ میں اس تناظر میں بات کر رہا ہوں. جی میرا تجزیہ پوچھ رہے ہیں نا، میرا تجزیہ پوچھتے تو میرے خیال میں کہ یہاں پر جو بھی اتحاد بنتے نا وہ کسی کی اپنی مرضی سے بنتا نہیں ہے. ٹھیک. یہ اتحاد بنوایا جاتا ہے. جو مطلب میں اب مجھے ماضی کا اب جو بیٹھ کے تجزیہ کروں تو وہ اتحاد بنوایا جاتا ہے. اور باقی تو ہمارے پیر صاحب پگاڑا جو شاہ مردان شاہ جو رحلت فرما گئے ہیں، انہوں نے یہی ان کا فکرہ تھا کہ نون لیگ اقتدار میں نہیں ہوتی تو پاؤں پکڑتی ہے، اقتدار میں ہوتی ہے تو گلا پکڑتی ہے. تو جب ان لوگوں نے ہاتھ بڑھایا تب وہ کہتے ہیں نا کہ پیٹھ میں چھرا گھونپا گیا. کہ اس وقت بھی جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی تھی، بھلے وہ بشیر میمن صاحب کے حلقے میں ہو، ظاہر ہے وہ سندھ کے بھی ہیں، تھوڑا فیملی ٹرمز یا جس طرح ایک ہوتا ہے فرینڈ ہے، تو ایک وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ والا معاملہ ہو گیا تھا جس میں ہمارے لوگوں نے اس کو، جو ووٹرز ہیں ان کو اتنی اچھی نگاہ سے اس چیز کو نہیں دیکھا تھا. اور باقی وہی بات ہے، میں تو ہنس کے بولتی ہوں کہ بھئی ہمیشہ بولتے تھے کہ ساڈی گل ہو گئی ہے، تھوڑی گل ہو گئی ہے، تو ہماری بھی کر لینی تھی. تو یہاں پر سندھ میں تو چھوڑ دیا انہوں نے. اچھا، یعنی کہ انہوں نے اپنی گل کی تھی، تہاڈی گل نال نہیں کی تھی. اچھا یہ فرمائیے گا کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ کبھی تلخی ہو جاتی ہے، کبھی نظام آگے چلتا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم بھی اسی طرح ساتھ چلتی رہے گی، کوئی عوام کے لیے نہیں، بس اپنے اقتدار کے لیے؟ جو بھی ابھی آپ نے کچھ جماعتوں پہ پابندی لگنے کا سنا ہوگا یا پابندی ہوتی ہے، تو میں ہمیشہ بولتی ہوں اور بالکل اب تو میرے خیال میں 100 دفعہ پروگرامز میں بول چکی ہوں کہ جب پال نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو. تو یہ جماعتیں خود بنائی گئی ہیں. ایم کیو ایم سے پتہ نہیں پھر پتنگ نکلی، تو پھر ایم کیو ایم لنڈن نکلی، تو پھر وہ نکلی. وہ ایک جیسے نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک سٹیپنی رکھی ہوئی ہوتی ہے، وہ پی ٹی آئی کا
زور توڑنے کے لیے پیپلز پارٹی کو دینا نہیں تھا یہ شہری علاقہ، تو وہ پھر اس میں اس کا تھا باقاعدہ اپنی، ہمارے پیر صاحب نے جو ہمیں بتایا تو اس کانفرنس میں کہ ان کے نام کے آگے انہوں نے کہا ان کے نام کے آگے 14 سیٹ لکھی ہوئی ہیں. اچھا، یہ آن ریکارڈ ہے پوری پریس کانفرنس کہ ایم کیو ایم کا پوچھا انہوں نے تو ایم کیو ایم کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا ان کی تو 14 سیٹیں لکھی ہوئی ہیں. اچھا، یہ الیکشن سے بہت پہلے تحریک انصاف کا فیوچر کیا دیکھ رہی ہے بینگ اے پولیٹیکل ورکر اینالسٹ؟ دیکھیں کتنی توڑنے کی کوشش کی. ابھی آپ ایک جماعت کو دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا مطلب جو ہوا، جو 26 نومبر کو ہوا وہی 13 اکتوبر کو ہوا. اب خدا جانے کوئی مانتا نہیں ہے. اب ہماری اور آپ کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ مطلب ایسا کچھ نہیں ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ خاموشی چھائی ہوئی ہے. میں تو حیران پریشان پی ٹی آئی کے ورکرز پر ہوں جن کو لوگ بولتے تھے کہ اچھا یہ ایسے ہی ہیں، برگرز ہیں، فین کلب ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ ابھی تک ڈٹے ہوئے. کوئی کسی کو مائنس نہیں کر سکتا. پیپلز پارٹی ذوالفقار بھٹو کو انہوں نے مائنس کر لیا، نواز شریف کو مائنس کر لیا، انہوں نے کسی کو مائنس کر لیا. ایم کیو ایم ابھی بھی اگر آپ یہاں پر کراچی میں لوگوں سے ملتی ہوں تو وہ جو کہتے ہیں کہ جو دل کے ایک کونا انہوں نے الطاف بھائی کے لیے رکھا ہی ہوا ہے. سائرہ بانو صاحبہ، جی ڈی اے کا فیوچر کیا دیکھ رہی ہیں؟ جی ڈی اے کا فیوچر جی دیکھیں، ہمارے پیر صاحب نے فرمایا ہے کہ یہاں پر کسی نے انقلاب کا پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ جو انقلاب ہے وہ ٹیبل ٹرننگ کا نام ہے. اپنے جیسے جو حالات ہیں، یہ آپ بتا تو رہی ہوں، کفر اور غداری کے فتوے کی تلوار آپ کے سر پہ لٹک رہی ہو، وہاں پر اس قسم کی اس طرح کے انقلاب کوشش کرنی چاہیے کہ آئے، لیکن ابھی تک وہ نہیں دیکھا. اب یہ جی ڈی اے کا کیا ہے؟ اب وہی بات ہے کہ ٹیبل ٹرننگ کا انتظار ہے. ٹیبل ٹرننگ تو نہیں، مطلب جس آپ انقلاب کی بات کر رہے ہیں، دیکھا پیسہ میٹر کرتا ہے. اس پارٹی کے پاس پیسہ بہت ہے، ہمارے پاس نہیں ہے. ٹھیک، یعنی کہ پیسے کے زور پہ پیپلز پارٹی اپنے اقتدار کو تسلسل دے رہی ہے، آپ کا کہنے کا مطلب یہ سمجھو؟ بالکل. آپ دیکھیں الیکشن سے پہلے جب راؤ انوار نے آ کر پریس کانفرنس کی تھی، آپ نے نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے کی تھی، سب نے دیکھی تھی، جو 700 ارب کی کرپشن کا ذکر تھا وہ تو بہت کم تھی. جس وقت آپ ڈیل میں، جب آپ کی ڈیل ہی 60-40 کی ہو تو پھر ہم تو 60 نہیں دے سکتے نا. اب ہم کہاں سے عوام کو لوٹ کے کسی کو 60% حصہ دیں؟ 60-40 کی ڈیل ہوئی ہے. اور جب وہ 60-40 الٹا ہو جاتا ہے، الٹا مطلب 60 اے کو ملنا تھا، 40 بی کو ملنا تھا. اب جو بی والے کہتے ہیں 60 ہمارا 40 آپ کا، اس لیے کہ ہم نے تو آگے الیکشن بھی لڑنا ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر پکڑ دھکڑ ہوتی ہے، لوگوں کو ایئرپورٹ سے بھی اتار لیا جاتا ہے، فرنٹ مین بنا دیا جاتا ہے. جیسے وہ پتا تھا محمد علی شیخ کو پکڑا، یہ پکڑا، لسٹ آ جاتی ہے کہ اب ان پہ ہلکا، ان پہ گھیرا تنگ ہونے والا ہے. تو وہ جب گھیرا تنگ ہوتا ہے تو اگلا بندہ پھر ایسے ہو جاتا ہے. تو یہ ساری گیم پیسے کی ہے، ساری گیم پیسے کی ہے. بہت بہت شکریہ سائرہ بانو صاحبہ، آپ نے ہمارے ساتھ گفتگو کی. ناظرین، آپ نے سائرہ بانو صاحبہ کی گفتگو سنی. انہوں نے کہا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن معاملہ یہ ہے کہ ساری گیم پیسے کی ہے اور پیسہ اتنا ہمارے پاس نہیں ہے جتنا دوسری سیاسی جماعتوں کے پاس ہے. ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.